वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मियाँ साहब क्या हाल है? वालेकुम सलाम। यार उसको भेज दिया तो मुझे क्या फ़ायदा हो पुराने का। उनसे तो मैंने एक सवाल करना था रफीटन साहब से। नहीं वो चले गए हैं आंसर साहब। कर रहे थे बस। ओके डन हो गया। नहीं वो मेरा ख्याल है बैठे हैं, तो मैंने उनसे वो डेट लेनी थी अखबार की ताकि नहीं, फ़ायदा नहीं है एक ना ऐसी बातों का कि डेट लेना नहीं है या नहीं नहीं लेनी। सर, एक मिनट, डेट उसमें कोई बात डेट है। डेट हम मैं क्यों लें डेट हम उनसे? मुझे ये बताया ना, क्यों लें डेट हम उनसे? वो जब मुझे डेट देंगे तो आपको पता चलेगा। नहीं, वो मुझे मुझे उसका पता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को अच्छा इस काबिल चलो नहीं ठीक है। समझता कि मैं उनसे इस तरह की बातें करूं। जिसने कुरान से ठीक है। बात करनी है, जिसने नबूवत के बारे में बात करनी है, वो आके करे बात। ये तो उनका ठीक है। पुराने हथकंडे हैं कि जी ये वहाँ पे लिखा है और फलां जगह पे लिखा है और ऐसे लिखा है और वैसे लिखा है। ये बताओ, ये साबित करो। क्यों साबित करें? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम्हें साबित करें हम? ठीक है। अच्छा, मैं पहले भी हाजिर हुआ था तो वक्त नहीं मिला, तो जल्दी से जी बात कर लेते हैं। जी वो जी। जो कल का को मसला चला हुआ है ना, रफी साहब, अंसर हजरत हम्म, भाई, जी जी वो हजरत मसीह मौत की दो तहरीरात है। जी। वो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी आप स्टडी कर लें, उस पर तैयारी कर लें, फिर उसके बाद मुफस्सल जवाब दें। एक तो आप रूहानी आप मुझे जी। कह रहे हैं कि मैं तैयारी करके आपसे बात करूं? नहीं 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 नहीं, ये जो एक हम्म, सिलसिला चला हुआ है ना कि नबी हैं नहीं हैं, क्या है जी। क्या नहीं है, तो वो एक तहरीर है रूहानी खजान जिल्द 12 सफ़ा 5 पे। रूहानी खजान जिल्द 12 सफ़ा 5। जी जी। और ठीक है, दूसरी उसमें क्या है? तहरीर जो उसमें है, मैं बता देता हूँ आपको। कहाँ गई जी। हाँ जी, उसमें है कि हम इस बात के कायल और मोतरफ हैं कि नबूवत के हकीकी मानों के रूप से बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई नया नबी आ सकता है और ना पुराना। कुरान ऐसे नबियों के ज़हूर से माने हैं, मगर मजाजी मानों के रूप से खुदा का इख्तियार के किसी मुलम को नबी के लफ्ज़ या मुरसल के लफ्ज़ से याद करे। क्या तुमने वो हदीसें नहीं पढ़ी जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह आया है? अरब के लोग तो अब तक इंसान के फरिश्तादा को भी रसूल कहते हैं, फिर खुदा को क्यों ये हराम हो गया कि मुरसल का लफ्ज़ मजाजी मानों पर भी इस्तेमाल करे? क्या कुरान में से फ़कालू इन्ना अलैकुम मुरसलून भी याद नहीं रहा? इंसाफन देखो, क्या यही तकफीर की बिना है? अगर खुदा के हजूर में पूछे जाओ तो बताओ कि मेरे काबा ठहराने के लिए तुम्हारे पास कौन सी दलील है? बार बार कहता हूँ कि ये अल्फाज रसूल और मुरसल और नबी के मेरे इल्हाम में मेरी निस्बत खुदा ताला की तरफ से बेशक हैं, लेकिन अपने हकीकी मानों पर महमूल नहीं हैं। और जैसा जैसे ये महमूल नहीं, ऐसे ही वो नबी करके पुकारना जो हदीसों में मसीह मौत के लिए आया है, वो भी अपने हकीकी मानों पर इतलाक नहीं पाता। ये वो इल्म है जो खुदा ने मुझे दिया है। जिसने समझना हो समझ ले। मेरे मेरे पर यही खोला गया है कि हकीकी नबूवत के दरवाज़े ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी बाद बकुल्ली बंद हैं। अब ना कोई जदीद नबी हकीकी मानव की रूह से आ सकता है और ना कदीम नबी। मगर हमारे ज़ालिम मुखालिफ ख़त्म नबूवत के दरवाज़ों को पूरे तौर पर बंद नहीं समझते, बल्कि इनके नज़दीक मसीह इसराइली नबी के वापस आने के लिए अभी एक खिड़की खुली है। ये है जी वो तरीर। और दूसरी, वो जो ये गलती के ज़ालिम है ना कि जाहिल मुखालिफ हमारे मुतल्लिक़ ये इल्ज़ाम लगाते कि हमारा कोई दावा नबूवत का है। तो ये वो हमारे कुछ भाई हैं जो मकसद है कि पढ़ते हैं हज़रत मसीह मौद की कुतब से, और वहाँ से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का कोई दावा नहीं है नबूवत का। ये मुख्तसर शार्टली बात है, और ये पिछले साल डेढ़ साल से ये है। और जो भाई ये बात करते हैं वो भी कोई मामूली आदमी नहीं है। उनका घराना भी मुरब्बियान और इस तरह के सिलसिलों से मकसद है इस्तवार है। आम हमारे जैसे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे और साहिब इल्म लोग हैं जी। जी जज़ाकल्लाह जी। जी अंसर भाई।
جی تو لگتا ہے کہ وہ ہمیں ان سے ڈرا کے گئے ہیں کہ یہ وہ بڑے صاحب علم لوگ ہیں اور مربیان سے ان کے سارے ہیں مطلب بنیادیں ساری. نہیں میں ڈرا کے نہیں گیا، میں بیٹھا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ڈرا میں یہ ہے. نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ ضد لاہوری ہیں، جماعت میں کے ہیں، کہ وہ لاہوری جماعت کے ہیں، وہ جن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ وہ لاہوری جماعت کے ہیں. ہم نے دل چیر کے دیکھ لیا ہے شیخ بھائی، جب وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حضرت مسیح موعود کے ماننے والے ہیں، خلیفہ. کیا وہ بول نہیں رہے اس وقت؟ میرا خیال ہے وہ آئے تھے ابھی میاں صاحب، وہ شاید ڈراپ ہو گئے. اچھا اچھا، یہ آپ کے سامنے ایک میں چیز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ مجدد بھی ہوں گے. یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری ہے علامہ ابن حجر الاسقلانی کی، اس میں صفحہ نمبر 493 کے اوپر ہے، جلد نمبر 6 ہے، عربی زبان کی ہے، الجزء السادس، پیج نمبر 493. اس میں وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ ینزلوا فی آخر الزمان مجددا لامر الاسلام، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ آخری زمانے میں مجدد اسلام کے مجدد بن کے آئیں گے. یعنی یہ مجدد کا جو لفظ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے علامہ ابن حجر اسقلانی نے استعمال کیا ہے. پھر فیض القدیر شرح جامع الصغیر، علامہ المناوی نے اس کو لکھا ہے، اس کی جز خامس ہے، پیج نمبر 393 ہے. اس میں بھی نیچے لکھا ہے حاشیے کے اندر کہ عیسیٰ ابن مریم ای انہ ینزل فی آخر الزمان مجددا لامر الاسلام فیوافق خروج الدجال فیجدہ بباب لد فیقتلہ لا انہ ینظر لقتلہ. تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجدد بن کر آئیں گے. پھر یہ کتاب ہے التوضیح لشرح جامع صحیح، یہ سراج الدین الشافی کی کتاب ہے، اور اس کی جو جلد نمبر ہے وہ 19 ہے، اور اس کے پیج نمبر 579 پہ لکھا ہے وَأَنزَلَهُ آخر الزمان مجددا لما درس من دینہ، کہ وہ آخری زمان میں مجدد بن کر آئیں گے، یعنی وہ نبی بھی ہیں لیکن ساتھ مجدد بھی ہوں گے. پھر اسی طرح الحاوی للفتاوی میں بھی علامہ سیوطی یہی بات بیان کرتے ہیں کہ فدعا اللہ تعالیٰ ان یجعلہ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاستجاب اللہ دعاہ ورفعہ الی السماء الی ان ینزل آخر الزمان مجددا، کہ وہ آخری زمانے میں مجدد بن کر آئیں گے. پھر تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی ہے عبد الوہاب عبد اللطیف کی، نہیں سوری، یہ ہے الامام حافظ
محمد عبد الرحمن بن عبد الحمید رحیم المبارک پوری، اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ ینزل فی آخر الزمان مجددا لامر الاسلام. تو یہ بہت سی کتابوں میں، شرح علامہ زرقانی میں بھی یہی الفاظ لکھے ہیں. جو المواہب اللدنیہ کتاب ہے نا، اس کی شرح لکھی علامہ زرقانی نے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں. کتاب التذکرہ علامہ قرطبی کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں. اور پھر الواضح فی ارکان ایمان، اس میں بھی سیم وہی الفاظ جو ہیں، وہی جملہ سارا بیان کیا گیا ہے. پھر احادیث فی الفتن والحوادث، اس میں بھی وہی جملہ ہے. یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے، حدیث فی الفتن والحوادث. پھر اشراط الساعت جو ہے وہ عبداللہ بن سلیمان الغفیلی، اس میں بھی وہی الفاظ ہیں. تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں وہ مجدد ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہیں تو وہ ویسے ہی مجدد ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں کہ وہ نبی بھی ہیں اور ساتھ اس کے وہ مجدد بھی ہیں. لیکن حضور جو بیان کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ ایک غلطی کا ازالہ، اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے. رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے. اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے. پھر جو آپ پہلے انکار کیا اس کے بارے میں، وہ جو ایک قسم کا تضاد نظر آتا ہے، اس کے بارے میں ضرور لکھتے ہیں. یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسے براہین احمدیہ میں نے لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، مگر بعد میں لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں. اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا، بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا. لیکن بعد اس بارے میں بارش کی طرح وحی الہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے. اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا. مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح میرے پہ نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. ایک غلطی کا ازالہ میں لکھتے ہیں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا، پھر سنیں، اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے. اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے. اچھا، یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ جو لفظ اظہار ہے وہ اردو والا اظہار نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ فلاں بات کا اظہار کر دیا، یعنی کہ اس کو ایکسپریس کر دیا کسی بات کو، بلکہ عربی زبان میں اور خاص طور پر قرآن کا ایک پولیس افسر تھا، غیب کی باتیں بتانا، جیسے خدا وہاں پہ پراچہ ہے جمعیت علماء اسلام کا، ارتضیٰ من رسول. تو وہ وہاں پہ اظہار غیب کا مطلب ہے کہ کثرت کے ساتھ جو غیب کا اظہار کرنا، تو وہ نبی ہوتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں اسی جگہ پہ ایک غلطی کا ازالہ میں، اور جو پہلے میں نے بتایا تھا وہ حقیقت الوحی کا حوالہ تھا، روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 152 سے 154 تک، جو میں نے بتایا کہ وہ تناقض کا حضور نے بیان فرمایا کہ وہ کیا وجہ تھی.
تو ایک غلطی کا ازالہ میں لکھتے ہیں اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، یعنی نبی اور رسول کے جو الفاظ ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر تتمہ حقیقت الوحی میں روحانی خزائن کی جلد 22 سے صفحہ 503 پہ لکھتے ہیں، اے نادانو، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، بس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں، وَلِكُلِّ أَن يَسْتَلَا، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موت کے نام سے پکارا ہے۔ تو یہ حضور کی بات ہے۔ اب جہاں تک آ گئی حقیقی نبی والی بات، تو حضور کی کتاب ہے سراج منیر، روحانی خزائن کی جلد 12 ہے، صفحہ نمبر 5 ہے۔ فرماتے ہیں، اے نادانو، بھلا بتلاؤ کہ جو بھیجا گیا ہے اس کو عربی میں مرسل یا رسول ہی کہیں گے یا اور کچھ کہیں گے، مگر یاد رکھو کہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں جو صاحب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب حضور اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ حقیقی معنی کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا کہ مگر یاد رکھو کہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں جو صاحب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ جو معمور کیا جاتا ہے وہ مرسل ہی ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ الہام جو خدا نے اپنے اس بندے پر نازل فرمایا اس میں اس بندے کی نسبت نبی اور رسول اور مرسل کے لفظ بکثرت موجود ہیں، سو یہ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہے، بلکل یہ اس طرح سو خدا کی اصلاح ہے جو اس نے ایسے لفظ استعمال کی۔ تو وہ ضرور بتا رہے ہیں کہ حقیقی نبی کا مطلب ہے صاحب شریعت، تو چونکہ وہ صاحب شریعت نہیں ہے اس لیے کہ یہ حقیقی معنی نہیں ہے، یہ ہے حقیقی معنی کا مطلب۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نے جب اپنے آپ کو کمپیریزن کیا ہے انبیاء کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ یو کی ناٹ کمپیئر اورنجز ود ایپلز، تو وہ دو مختلف باتیں ہیں، اس لیے آپ اورنج کا کمپیریزن اورنج سے کریں گے اور ایپل کا جو کمپیریزن ہے وہ آپ ایپل سے کریں گے، اورنج کا اورنج سے، ایپل کا ایپل سے۔ تو یہ جو اصل بنیادی بات ہے۔ اب دیکھیں، اب انبیاء سے جو اپنا تقابل کرتے ہیں، یہ ملفوظات جلد دوم ہے، صفحہ نمبر ہے 383۔ اس میں حضور فرماتے ہیں، اب خدا تعالیٰ کے الہام اور وحی سے میں کہتا ہوں وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہوں۔ قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر جو طریق ثبوت کا رکھا ہوا ہے وہ مجھ سے جس کا جی چاہے لے لے۔ منہاج نبوت پر قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر، منہاج ولایت نہیں کہا، منہاج محدثیت نہیں کہا، منہاج مجددیت نہیں کہا، منہاج نبوت کہا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 20 ہے، تجلیات الہیہ، صفحہ نمبر 411۔ فرماتے ہیں، اور میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مخاطبہ کیا اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح ابن مریم سے اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا۔ اب بتائیں، وہ سارے انبیاء کی بات کر رہے ہیں، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسے ان سے مکالمہ مخاطبہ کیا ویسے مجھ سے بھی کیا۔ تو یہ تو نبوت ہے۔ پھر اسی کتاب میں صفحہ 95 پہ لکھتے ہیں، بس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں سچا ہوں، یعنی انبیاء کی طرح میں سچا ہوں، مجددین کی طرح نہیں، انبیاء کی طرح۔ پھر ایام الصلح کتاب میں لکھتے ہیں، جو روحانی خزائن کی جلد 14 ہے، صفحہ نمبر ہے 369، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے میرے لیے آج سے 1300 برس پہلے لکھا تھا،
اور میرے وقت اور زمانہ اور میرے کام کے نشان بتلائے ہیں، اور جو مجھے رد کرتا ہے وہ اسے رد کرتا ہے جس نے حکم دیا ہے کہ اسے مانو۔ پھر آگے فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 462 نزول المسیح، فرماتے ہیں پھر جس حالت میں سدھا نبیوں کی نسبت ہمارے معجزات اور پیشگوئیاں سبقت لے گئی ہیں، تب خود سوچ لو کہ اس وحی الہی کو اضغاث احلام اور حدیث النفس کہنا در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرنا ہے۔ لہٰذا جو شخص مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات کو بھی نئے سرے سے قبول کرتا ہے، اور جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا اس کا پہلا ایمان بھی کبھی قائم نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے پاس درے قصے ہیں نامشاہدات۔ تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 40 پہ لکھتے ہیں، اب رہا میرا دعویٰ، سو میرے دعوے کے ساتھ اس قدر دلائل ہیں کہ کوئی انسان درا بے حیا نہ ہو تو اس کے لیے اس سے چارہ نہیں ہے کہ وہ میرے دعوے کو اسی طرح مان لے۔ پھر سنیں، میرے دعوے کو اسی طرح مان لے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا ہے۔ اب دیکھیں، پھر فرماتے ہیں تذکرۃ الشہادتین میں صفحہ نمبر 70 ہے روحانی خزائن کی جلد 20، فرماتے ہیں اگرچہ قتل ہونا مومن کے لیے شہادت ہے، لیکن عادت اللہ اسی طرح ہے کہ دو قسم کے مرسل من اللہ قتل نہیں ہوا کرتے، جیسا کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت موسیٰ اور سلسلہ محمدیہ میں ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے وہ نبی اور معمور من اللہ جو سلسلے کے آخر میں آتے ہیں، جیسے کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلسلہ محمدیہ میں یہ عاجز۔ اب دیکھیں انبیاء کی بات کر رہے ہیں نا، یہی راز ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف میں یا سمک اللہ کی بشارت ہے، ایسا ہی اس خدا کی وحی میں میرے لیے یا سمک اللہ کی بشارت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ پھر اب دیکھیں اپنی نبوت سے آیات کے ذریعے استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ تفسیر حضرت مسیح موعود جلد نمبر 3 صفحہ 56 پر ہے، المائدہ کی وہی آیت ہے، واللہ یعصمک من الناس، خدا نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ وعدہ واللہ یعصمک من الناس کا ہے، پس اسے کوئی مخالف آزما لے اور آگ جلا کر ہمیں اس میں ڈال دے، آگ ہرگز ہم پر کام نہ کرے گی اور وہ ضرور ہمیں اپنے وعدے کے موافق بچا لے گا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم خود آگ میں کودتے پھریں، یہ طریق انبیاء کا نہیں، کہتے ہیں یہ طریق انبیاء کا نہیں، تو اگر ان کا دعویٰ نبوت کا نہیں ہے تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگ میں ڈال دو، یا میں اپنے آپ سے آگ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ طریق انبیاء کا نہیں ہے۔ پھر سورہ یونس کی جو آیت ہے 17 نمبر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ لَا شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ اللہ تمہیں اس پر مطلع کرتا، بس میں اس رسالت سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اس میں حضور لکھتے ہیں تذکرۃ الشہادتین صفحہ نمبر 64 ہے، روحانی خزائن کی جلد 20 ہے، فرماتے ہیں تم کوئی عیب، افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقویٰ پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لمبی عبارت ہے تریاق القلوب میں، اس میں بھی حضور اسی آیت سے یہی بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ویسے ہی مجھے بھی خدا نے جو ہے وہ یہ آیت الہاماً بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور یہ بتایا کہ میں بھی 40 برس تک تمہارے اندر رہا ہوں اور تم کوئی بھی مجھ پر جھوٹ کا افتراء کا الزام جو ہے وہ نہیں لگا سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جیسے میں نے پہلے بتایا وما کنا مذبین حتی نبعث رسولا، اس میں بھی حضور اپنے آپ کو اسی آیت کے متحد نبی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگرچہ کوئی مجھ سے ناواقف اور بے خبر ہو یورپ میں یا امریکہ میں، مگر میری دعائیں اس کے عذاب کا موجب ہو جاتی ہیں، اور وہ عذاب نہیں آتا جب تک میری دعائیں اس کو ظاہر نہ کریں۔ یہی معنی ہے اس آیت کے وما کنا مذبین حتی نبعث رسولا۔ یہ بھی تفسیر حضرت مسیح موعود جلد 5 صفحہ 112۔ پھر اسی میں صفحہ 112 میں لکھتے ہیں حضور، صاف ایک رسول کی نسبت پیش گوئی معلوم ہوتی ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا آنا اس زمانے میں ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں فلاں رسول کے زمانے میں یہ عذاب آئے،
ان لوگوں کے خیال کے بموجب تو جب کل دنیا میں عذاب شروع ہو گیا اس وقت کوئی رسول نہ آیا، تو اس بات کا کیا اعتبار رہا کہ پہلے زمانے میں جو عذاب آئے تھے ان رسولوں کے انکار سے ہی آئے تھے؟ کیسی صاف بات ہے کہ آخری زمانے میں سخت عذاب آئیں گے، اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ جب تک رسول مبعوث نہ کر لیں عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر صاف پیش گوئی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس میں آگے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف سے تو ثابت ہے کہ کسی ایک گاؤں پر بھی عذاب نہیں آتا جب تک اس سے پہلے خدا کوئی رسول نہ آوے۔ تعجب ہے کہ ایسا عالمگیر عذاب زمین پر پڑ رہا ہے اور ہنوز ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نذیر نہیں آیا اور نہ ان کے نزدیک کسی نذیر کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا حقیقت الوحی میں، اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ خدا نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ تو یہ اس طرح کے بہت سے جو ہیں وہ اس آیت کے حوالے سے ہیں۔ پھر جو سورہ یاسین کی آیت ہے 31 نمبر، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اسے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کوئی نبی نہیں جسے ٹھٹھا نہ کیا گیا، بس ضرور تھا کہ مسیح موت سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ بس خدا کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے۔ تذکرۃ الشارتین روحانی خزانہ جلد 20 صفحہ 66۔ پھر چشمہ معرفت روحانی خزانہ جلد 23 صفحہ 334 میں فرماتے ہیں اگر مجھ سے ٹھٹھا کیا گیا تو یہ نئی بات نہیں، دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا جسے ٹھٹھا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تفسیر میں بھی ایسے لکھا ہے۔ پھر آگے تفسیر جلد نمبر ہے جلد نمبر میں لکھنا بھول گیا، صفحہ نمبر ہے، یہ بہرحال اسی آیت کے نیچے ہے۔ حضور لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی ہمیں ہی یہ گالیاں نہیں دی، بلکہ یہ معاملہ تمام انبیاء کے ساتھ اسی طرح چلا آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کذاب، ساحر، مجنون، مفتری وغیرہ کے الفاظ سے یاد کیا تھا، اور انجیل کھول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسا ہی برتاؤ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی گالیاں دی گئی تھیں۔ اصل میں تشابہت قلوبہم والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کوئی بھی ایسا سچا نبی نہیں آیا کہ آتے ہی اس کی عزت کی گئی ہو، ہم کیوں کر سنت اللہ سے باہر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا یہ عبارت نہیں بتا رہی کہ حضور کا نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ ہے؟ ویسا ہی نبی اور رسول جیسے کہ حضرت عیسیٰ تھے، حضرت موسیٰ تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نبی تھے۔ پھر سورہ مجادلہ کی جو آیت نمبر 22 ہے، سورت نمبر 58 ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ اس کے متعلق حضور لکھتے ہیں جامع آتم روحانی خزانہ جلد 11 صفحہ نمبر 341 342، فرماتے ہیں میں خدا سے یقینی علم پا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ تمام مولوی اور ان کے سجادہ نشین اور ان کے ملہم اکٹھے ہو کر الہامی امور میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو خدا ان سب کے مقابلے پر میری فتح کرے گا، کیونکہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ بس ضرور ہے کہ بموجب آیت کریمہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی میری فتح ہو۔ پھر نزول المسیح میں لکھتے ہیں روحانی خزانہ جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 381، خدا نے ابتدا سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے، بس چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں، مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے، بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ قدیم سے یعنی آدم کے زمانے سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ مفہوم اس آیت کا سچا نکلتا آیا ہے، ایسا ہی اب بھی میرے حق میں سچا نکلے گا۔ پھر اس کے بعد جو سورہ جمعہ کی آیت ہے وآخرین منہم لما یہلک بہم، اس میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ رجل فارسی اور مسیح موعود ایک ہی شخص کے نام ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی حضرت کے اصحاب میں سے ایک اور فرقہ بھی ہے جو بھی ظاہر نہیں ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اصحاب وہی کہلاتے ہیں جو نبی کے وقت میں ہوں،
اور ایمان کی حالت میں اس کی صحبت سے مشرف ہوں اور اسے تعلیم و تربیت پاویں۔ بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا کہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا، اس لیے اس کے اصحاب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہلائیں گے۔ اور جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے رنگ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں دینی خدمتیں ادا کی تھیں، وہ اپنے رنگ میں ادا کریں گے، یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں۔ بہرحال یہ آیت آخری زمانے میں ایک نبی کے ظاہر ہونے کی نسبت ایک پیش گوئی ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ایسے لوگوں کا نام اصحاب رسول اللہ رکھا جائے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے تھے، جنہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ آیت ممدوحہ بالا میں یہ تو نہیں فرمایا کہ وآخرین من الامہ، بلکہ فرمایا وآخرین منہم، اور ہر ایک جانتا ہے کہ منہم کی ضمیر اصحاب رضی اللہ عنہم کی طرف راجع ہے، لہٰذا وہی فرقہ منہم میں داخل ہو سکتا ہے جس میں ایسا رسول موجود ہو کہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قرار دیا ہے۔ تتمہ حقیقت الوحی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 502۔ تو اتنی دیکھیں یہ جو آیات ہیں، اور بھی بہت سی ہیں۔ کافی نہیں ہو گیا؟ جی میں کہ ان کے لیے کافی نہیں ہو گیا؟ میں وہی کہنے لگا تھا کہ کافی ہو گیا، اور آگے وہ جو عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ ہی، تو وہ بھی آیت ہے، اور بھی بہت سی آیت ہیں۔ تو یہ جو مختلف آیات ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ویسا ہی نبی ہوں جیسے کہ یہ سارے نبی تھے، مجھ پر ویسا ہی کلام نازل ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف اور تورات ہے، یعنی کہ خدا کا کلام ہے وہ۔ تو اب اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سا ایسا احمدی ہوگا جو یہ کہے کہ حضور کا دعوت نبی اور رسول ہونے کا نہیں ہے، اور ویسا نبی اور رسول ہونے کا نہیں ہے جیسے کہ پہلے بھی آئے تھے۔ ہاں جی انصر صاحب، یہ جو وصیت الوصیت، اس میں بھی حضور نے جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ دو قدرتیں دکھاتا ہے، ایک نبی کے وقت میں اور دوسرا اس کی وفات کے بعد، اور وہاں سے بکر رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، تو بین ہی اپنے اوپر وہ چسپاں کر رہے ہیں کہ میرے بعد وہ خلافت ہوگی۔ بالکل ادھر بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو 3 دفعہ قرآن کریم میں آیت آئی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو آیت ہے اس کے متعلق خود سنی اور شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت، بعض کہتے ہیں امام مہدی کے متعلق ہے، بعض کہتے ہیں عیسیٰ السلام کے متعلق ہے۔ تو یہ تو نبی کے متعلق یہ نہ آیت ہے، تو جو آنے والا اس کو نبی خود مان رہے ہیں وہ، تو ہم کیوں نہ کہیں ہمیں کس چیز نے روکا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کو نبی فرما رہا ہے تو ہمیں کس چیز نے روکا ہے؟ جزاک اللہ۔ روکا اسی دشمنی نے ہے نا جو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کے مخالفین ہوتے ہیں، وہی دشمنی ہے، وہ پہلے ان کو تھی اور اب ان کو بھی ہے۔ تو خدا نے کہا نا کہ ہر دور میں ہم نبی کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ان کے قوم کے مجرمین میں سے ہوتے ہیں۔ میاں صاحب چلے گئے ہیں؟ انہوں نے پوچھا تھا سوال یا؟ ہاں جی میاں صاحب تو بڑی دیر کے چلے گئے ہیں۔ انصر صاحب نے فریڈی اتنی محنت نہیں کرائی ہے، پھر تھلے بھی کو نہیں بیٹھے۔ نہیں وہ تو محنت تو صرف ان کے لیے تھوڑی کی تھی، ہم نے تو آپ سب کے لیے بھی کیا، ان کے لیے بھی کی ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے سننے ہوں گے۔ جو میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا مگر میں نے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی میں عذاب نہیں بھیجتا جب تک نبی نہ بھیج دے، تو وہ یہ ہے کہ کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، اس کا موجب ہو گئے ہیں میرے جھٹلانے کے دن۔ بالکل جزاک صحیح، بالکل صحیح۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام جی، ٹروتھ سیکر بھائی آئے ہیں، یہ بھی احمدی بھائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟